बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेस बुक और यूट्यूब। 6 सितंबर हफ्ते का दिन है। आज कुछ अहम मामलात अपडेट से आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो मरी प्लान में जो इमरान खान ने ऑफर ठुकराई, ज़बरदस्ती जेल से निकालने का बहाना और प्लान नाकाम हुआ और इमरान खान ने आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर दोबारा तनकीद की। अलीमा खान के हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल, सोशल मीडिया पूरा पाकिस्तानी इकट्ठा, बदले और सज़ा की वीडियोज़ भी जारी। और जो कॉन्फ्रेंस हुई है चीन में, उसके रद्द में अमेरिका के जहाज़ पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये एयरपोर्ट का मामला है, इसकी पीछे तफसीलात क्या है, इमदाद का मामला है, ये मैं तफसील आपके सामने रखूँगा। एक्सटेंशन मुद्दत मुलाजमत के फड्डे में नवाज शरीफ और GHQ में जो शराइत पे, वो भी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू सामने आई। और चीफ जस्टिस और मास्टर रोस्टर पर अदलिया में तकसीम 50-50 का मुकाबला जारी है। अरब ममालिक का अहम तरीन इस्लामी मुल्क को जड़ से ख़त्म करने का प्लान, अरबों डॉलर्स देंगे इनाम में, उसकी भी तफसील एंड में। और यौम दिफा है आज, और जो घटिया वारदातें होती रही, तारीख होती रही, ये पाकिस्तान के नौजवानों के लिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है। आज चूँकि 6 सितंबर है, 1965 की जंग के अतबार से बड़ा दिन मनाया जाता है। 60 साल हो गए हैं इसे। और बनियानुल मरसूस जिस तरह आज हिंदुस्तान की जंग मनाई जाती है, बिल्कुल इसी तरह 1965 की जंग भी पाकिस्तान की तारीख की बड़ी मशहूर जंग, जिसमें एयरफोर्स के मशहूर स्क्वाड्रन दी फैल्कन 19 के सरबराह एयर कोमोडोर सैयद सज्जाद हैदर, जिन्होंने लाहौर सरगोदा की हिफाजत की और भारत के त्यारे गिराए। उस वक्त उनके राफेल बिग 21 हुआ करते थे, जिस पर आज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बने हैं। 65 की जंग में सितारा जुर्रत मिला सज्जाद हैदर साहब को। इन्हें फैल्कन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का शाहीन का खिताब, एयरफोर्स की तारीख का लेजेंड पायलट माना गया। पुलवाड़ा एयरबेस पर जब हमला हुआ था तो उस वक्त भारतीय एयरफोर्स के जदीद त्यारे थे मिग 21, वो ज़मीन पे तोपें थी, बड़ा कुछ था। लेकिन सज्जाद हैदर उस वक्त 1965 के हीरो बनकर एक बहुत बड़ा ना, अभी इंतकाल कर गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन मुहिब वतन पाकिस्तानी थे, इनका 2023 में हाल क्या हुआ। एक 2 कोड़ी के 17वें ग्रेड के नून लीग के इंस्पेक्टर वड़ाइच के हाथों पूरी दुनिया के सामने जलील हुए। ये उसे कह रहे थे मैं एयर कोमोडोर हूँ, वो 1965 का हीरो, मैं ना होता तो आज तुम हिंदुस्तान के कॉलोनी होते। वो कहते हैं चलो निकलो, मुल्क को बचाया है तुमने। ये इन्होंने हमारे दिफा करने वालों का हाल किया। उसे कह रहा था कि कोर कमांडर हाउस की 4 दीवारें तुम लोगों ने जलाई। ये 2 कोड़ी का इंस्पेक्टर, जिसके मज़ालिम तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में आप 3 साल से देख रहे हैं, ये फातह 1965 को गिरबान से पकड़ कर थम निकाल रहा था। ये मुल्क का दिफा करने वाले पाक फ़ौज के, दुनिया की नंबर 1 फ़ौज के गाजियों का ये हाल। शहीदों का तो कर्नल शेर खान शहीद की लाश कारगिल में जिसका मुशर्रफ छोड़ के भागा, वो आपको पता है। 1971 की तारीख भी आप जानते हैं। तो फिर भी हम कहते हैं कि चलें, कुर्बानियों का दिन है, बचपन से मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा है, चलें पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे किए, यौम दिफा मना लेते हैं। लेकिन क्या करें, ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता है 65 की जंग भी हारे, 48 भी हारे, 71 भी हारे, 99 भी हारे। और ख्वाजा आसिफ ये वज़ीर दिफा है, फ़ौज इसके नीचे है, इसके अंडर। वो कहता है इंक्वायरी करवाएं तो शर्म से सर झुक जाएंगे। ये ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में तकरीर मौजूद है। और ये शख्स वज़ीर दिफा है, कोई आम आदमी नहीं है। कहता है इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाएं, एहतसाब करें, इनका बजट कम करो, ये तो हमारी हड्डियों से गोदा निकाल के नोच रहे हैं। ये जो रियासत वेलफेयर के नाम पे बनाई, ये सिर्फ इनकी है, हमारे लिए नहीं, हम तो ख्वाह-मख्वाह हैं। और फिर दिफा का सफ़र भी डंडे से अंडे तक नज़र आ रहा है, ब्लेडों के साथ ख्वाजा सिराओं के, असली वाले नहीं, मैं उनसे माजरत हूँ, ये नकली वाले जो हैं, ख़वातीन के ज़रिए जो वीडियोज़ के लिए पहले इस्तेमाल होती थी, हनी ट्रैप करती थी, अब वो उनसे अंडे मरवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की कौम ने बाखुदा ये हालात ना बदले तो ये 65 साल बाद ये जो बनियानुल मरसूस के हीरो आपको नज़र आ रहे हैं ना, इन्हें भी ये कुछ ठुड्डे लाते मार रहे होंगे। क्योंकि जो आपके ऊपर मुसल्लत लोग हैं, इनके मंसूबे देखें। आज हिंदुस्तान ने 7वें दिन मुसलसल पानी छोड़ा है और ये सांस बंद करने की बात करते थे। आज हिंदुस्तान वो ऑपरेशन सिंदूर मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर रहा है। अब उन्हें ज़रूरत ही नहीं रही, उनके पास ये अभी हथियार इतना बड़ा आ गया है। और यहाँ इक़्तिदार के लिए शतरंज बिसी हुई है, उसमें इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं। आपको पता है अमेरिका में आज नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी जहाज़ों की आमद हुई। US एम्बेसी ने कहा ये तो पाकिस्तान की फ़ौज की दरख्वास्त पर सैलाब की इमदाद है। अच्छा, नूर खान एयरबेस आपको पता है आमतौर पर कार्गो के लिए इस्तेमाल होता है। ये इमदाद सॉफ्ट पावर सिग्नल होते हैं। माजी में अमेरिकी फ़ौजी इसी एयरपोर्ट से आते थे, बाकायदा उनकी फ़्लाइट प्लान क्लियरेंस यहीं से मिलती थी। ये ऑपरेशनल ट्रूप्स नहीं है, याद रहे, वो अलग खुफिया मिशन होते हैं। लेकिन ये नूर खान एयरबेस पर जो कि स्ट्रेटिजिक लॉजिस्टिक हब है, इसकी बड़ी अहमियत है। VIP मिलिट्री ट्रांसपोर्ट का मरकज़ी पॉइंट है, पाक फ़ज़ाइया का बेस है, सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा, यहाँ से यूक्रेन के लिए हथियार जाते थे। अब यहाँ इमदाद के कार्गो आए हैं। इसमें जो आलात और एजेंट्स आते हैं, ये असल में आए चीन की हरकत को नोटिस रखने के। माजी में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आपको पता है जो एयरपोर्ट्स दिए जाते थे, वो भी इसी तरह इमदाद के मामले पर। अब सैलाब में इमदाद ज़रूर होगी इन जहाज़ों में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप तारीख देखें ना उठा के सारी, तो जैसे अभी हिंदुस्तानी मीडिया तो बाकायदा दावा कर रहा है कि ये अमेरिका को उन्होंने एयरबेस दे दी है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एयरबेस दी होगी। लेकिन ये जो $8 अरब चीन ने लगाने का भी दावा नज़र आया है,
جو آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ ماضی میں چین ہمسایہ ہے، زلزلہ ہو، کرونا ہو، سیلاب ہو، چین ہمیشہ مدد کرتا ہے. آج 7واں 8واں دن ہے اور چین کی طرف سے کوئی بڑی مدد نہیں آئی. بلوچستان میں انہوں نے 6 ملین کی مدد کا اعلان کیا، لیکن وہ ان کے اپنے چین کے بارڈر کی توسیع میں مدد ہے اصل میں، کیونکہ وہاں ان کے 67 ارب لگے ہوئے ہیں. اور دیکھیں چین دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے پاس 18 کھرب ڈالر سے زیادہ زر اموال ہے. وہ چاہیں تو پاکستان کے یہ سارے مسائل، یہ سیلاب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کے لیے. وہ 30 ارب ڈالر انہوں نے 78 سال میں قرضہ دیا، 30 ارب، جسے IMF امریکہ ڈیٹ ٹریپ ڈپلومیسی کہتے ہیں کہ چین مدد اس لیے کرتا ہے کہ اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ یہاں پہ، ورنہ اربوں ڈالر تو واقعی ویسے چھینک مار کے ٹیشو کی طرح پھینک دینے فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ نہیں کرتے. اور امریکہ جو مدد کرتا ہے یہ اس طرح کی، وہ حساس علاقوں میں سی پیک کے فوجی بیسز پر ڈاٹا اکٹھے کرنے کے لیے امداد کے بہانے گھستے ہیں. یہ کام انہوں نے افغانستان میں بھی کیا، عراق میں بھی کیا، وہاں امدادی ٹیموں کے ساتھ ان کے انٹیلیجنس افسر بھی جایا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ پھر یہ سفارتی دباؤ اور پالیسی کنٹرول کرنے کا سافٹ بلیک میلنگ کا ایک بڑا ہتھیار ہوتا ہے. اس بہانے امریکی جو آپ کو پتہ ہے وہ یہاں ریڈار سسٹم کو، سٹاف کو، بیسز کو ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں کہ یہ کنٹرول سسٹم ہے کیسا، کس قسم کا رد عمل ملے گا. آپ دیکھ لیں ہندوستان، ان کی اپنی امریکہ کی ڈاکومنٹریز ہیں. ایبٹ آباد جیسا کوئی آپریشن کرنا پڑے پلاننگ تو پھر مشکل نہیں ہوتی. یہ فوجی بیسز ویسے بھی نیوکلیر کمانڈ کے بیس اور جیو پولیٹیکل میں بڑا ایک اہم حصہ ہوتا ہے. تو اس پر یہ تفصیل آپ کو بتانی تھی. اب آپ مزید تو آپ سمجھ ہی ہوں گے سارا. اب جو اگلا معاملہ علیمہ خان پہ جو حملہ ہوا اس کی بھی تفصیلات آ گئیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی بیماری کی پہلے خبریں کیوں منظم انداز میں پھیلائیں، خاص طور پر اپنے صحافیوں کو تک پہنچائیں کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں، رپورٹ جاری کروائیں، پھر انٹرنیشنل اداروں کو بھی رپورٹ پہنچائیں، وہاں زلمے خلیل جہاں جیسے بندے کو پہنچا دی، کریڈیبل سورسز ہیں. اس کے مقاصد کیا تھے؟ دیکھیں ایک تو ظاہر ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے عمران خان بیمار ہیں تاکہ خدا نخواستہ کو واردات کریں تو پاکستان کی عوام کو لگے عمران خان تو پہلے سے بیمار تھا. دوسرا جو عمران خان ڈیل نہیں کر رہا، معافی نہیں مانگ رہا، جیل سے نکلنے کو تیار نہیں ہے، تو انہوں نے پلان کیا کیوں نہ عمران خان کو بیمار ثابت کر کے ہم زبردستی جیل سے نکلوائیں اور زبردستی عمران خان کو وہاں سے شفٹ کریں. کیونکہ ایک تو نواز شریف زرداری سمیت ان کے 23 وزیر اور مشیر ظاہر جیلوں میں گئے، بیمار ہوئے، نجی اسپتالوں میں گئے، وہاں سے بیرون ملک شفٹ ہوئے. تو انہوں نے کہا یہی فارمولہ عمران خان پہ بھی استعمال کرتے ہیں، جب تک عمران خان جیل میں ہے ملک نہیں چل سکتا. اب عمران خان ڈیل سے تو نکل نہیں رہا، بیمار کریں، رپورٹ بنا لیں جیسے نواز شریف کی رپورٹیں بنی. اسے ایک تو بیانیہ مل جائے گا کہ دیکھیں عمران خان بھی ہمارے جیسا ہے. پھر دوسرا وہ جو انٹرنیشنل دباؤ اور یہ سارے معاملات، اس میں ہم کہیں جمہوریت واپس آ گئی ہے، دیکھیں ہم تو خان کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے بعد پھر 27ویں ترمیم کریں، اپنے معاملات ٹھیک کریں. اگر عمران خان کو باہر بھیجنے میں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ جس طرح بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء کو ہاؤس اریسٹ رکھا گھر کے اندر ہی، اسی طرح بنی گالا، زمان پار، خیبر پختونخوا یا کم از کم اسلام آباد کی نئی جیل میں خان کو وہاں قید کے رکھ کے ہم اپنا اقتدار اس طرح مکمل کرتے رہیں گے. اور اس کی 2-3 ان کے بڑے اپنے صحافیوں نے کنفرمیشن کی ہے، پبلک میں بھی اب تو انہوں نے اقرار کر لی ہے کہ یہ پیغامات واقعی اس نے بھیجے گئے تھے، اسی لیے ان کی باتوں کی صداقت نظر آتی ہے. اس پر بھی شہزاد اکبر صاحب نے جو خبر دی کہ نواز شریف کو 27ویں ترمیم اور ایکسٹینشن کے حوالے سے حمایت کرنے کے جو مطالبات میں قیمت اس نے مانگی کہ عمران خان کا اس طرح کا مکمل بندوبست کریں، کیونکہ ہمارا تو ووٹ بینک اور عوامی مقبولیت ختم ہو چکی ہے. اور آپ نے تو دیکھیں ہمیں نواز شریف کو وزیر اعظم بھی نہیں بنایا. تو اسٹیبلشمنٹ نے پھر یہ جواب دے دیا کہ آپ کی وجہ سے تو ہماری اس وقت 2 کوڑی کی عزت نہیں رہی، نفرت اس لیول پہ پہنچ چکی ہے. آپ کی جگہ پہ ٹیکنوکریٹس ہوتے تو اس وقت یہ حال نہ ہوتا. آپ کو اپنی وزارت عظمیٰ کی پڑی ہوئی ہے، فارم 47 کھولیں پہ ڈاکٹر یاسمین کا حلقہ، اوقات میں وہ آ جاؤ فوراً. شکر کرو بیٹی اور بھائی کی حکومت لگی، ورنہ جتنے مہینے رہ گئے خاموش رہو. ورنہ پھر مشرف کے دور کے جنرل نذیر بٹ ISI والے جس کے میڈل لگائے تھے، اس کو نکالا تو سارا خاندان جیل میں جائے گا. نوٹیفیکیشن نکالو، 5 سال کی مدت کی توسیع دو. تو نواز شریف ایسے ہی لیٹ گئے جیسے ماضی میں، لیکن نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں نکالا. پھر بھی اب علیمہ خان نے یہ ان کی واردات پکڑ لی، ان کے بیانیوں کو دفن کر دیا. اور یہ اتنا مضبوط بیانیہ تھا، یقین کریں کہ عمران خان کے متعلق یہ جو خبریں تھیں، کیونکہ خان کے متعلق دیکھیں عوام کو تشویش تو ہر وقت ہے اور ان کا ماضی بھی جانتے ہیں سب لوگ. ان حالات میں ایسی خبریں عمران خان کی صحت کے متعلق عوام اور عقل تسلیم کرتی ہے. اب انٹرنیشنل اخبارات اور ظلم خلیل جات جو لوگ کہہ رہے تھے تو یہ پھر بیانیہ علیمہ خان ہی دفن کر سکتی تھیں. پھر انہوں نے ملاقات کے بعد جو کنفرم کیا، الحمدللہ عمران خان صحت مند ہیں، ٹھیک ہیں، قائم دائم ہیں، ٹکا کے انہیں دھو بھی رہے ہیں. اب مجھے پتہ ہے مسکرا رہے ہیں، لیکن دیکھیں علیمہ خان کے علاوہ یہ بیانیہ دفن نہیں ہونا تھا. کوئی اور کہتا تو وہ سازش لگتی. اب ان کی عمران خان کی تازہ ترین ٹویٹ بھی آ گئی اور عمران خان نے بڑا کھل کے دوبارہ آرمی چیف کا نام لے کے کہا کہ 1971 کے دور سے موازنہ کرتے ہوئے کہ یہ جنرل جیا پارٹ 2 کا سسٹم ہے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور سقوط ڈھاکہ کا حوالہ دیا کہ اقتدار کو طول دینے کے لیے، اس طرح عوامی آواز کو دبانے کے لیے فسطائیت اور ظلم سے ملک توڑا گیا. یہ اسی طرف جا رہا ہے معاملہ. حمود الرحمان کمیشن بھی خان نے کا رپورٹ دوبارہ پڑھی اور اس میں جنرل عاصم منیر کے حوالے سے کہا کہ یہ ملک میں ظلم کر رہے ہیں، ملک کو کمزور کر رہے ہیں، ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ 1971 میں دیکھیں کہ اگر فاطمہ جناح کی جگہ اس وقت
ایوب خان صدر نہ ہوتا تو مشرقی پاکستان کبھی نہ ہوتا. شیخ مجیب الرحمان فاطمہ جناح کی آپ کو پتہ ہے کمپین چلا رہا تھا فرنٹ سے انتخابی مہم, وہ سارے حالات دیکھ رہا تھا. اسے یقین کریں, یقین آج اسے پتہ چل چکا تھا کہ یہ باز نہیں آئیں گے, یہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ اب ہم ان سے الگ ہی ہونا ہے, یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے. جس طرح یہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلا الیکشن بھی ہم لوٹ لیں گے, 1971 میں بالکل یہی معاملہ تھا. اب فرق صرف یہ ہے کہ آج عوام کو یہ سب کچھ پتہ چلا جو اس وقت لوگوں کو بالکل پتہ نہیں تھا. یہ جو علیمہ خان پہ حملہ ہوا دیکھیں اس کی وجوہات تو بہت سی ہیں, لیکن عوام کو اب یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہیں کہ انہیں اصل میں تو غصہ آیا ہوا ہے کہ ایک تو عمران خان ڈیل نہیں مانتا, جھکتا نہیں, دوسری طرف بہن جو ہے وہ ان کے منصوبے بے نقاب کر دیتی ہے, ان کا پیغام منوان جو ہے خان تک پہنچا دیتی ہے. سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے ایک ایک لفظ کی ذمہ دار ہوتی ہے, اس میں ظاہر اور بھی لوگ ہیں, لیکن علیمہ خان اس وقت عمران خان کی ترجمان ہے. یہ جو پیغامات آپ تک پہنچتے ہیں اسٹیبلشمنٹ, نون لیگ, تحریک انصاف کی قیادت, یہ علیمہ خان سے اسی لیے سخت تنگ ہے. ان کے خلاف جتنے پروپیگنڈے آپ کو نظر, مثلا جیسے کل وہ مشال یوسفزئی, مریم صاحبہ نے اور محسن نقوی نے اکٹھے لانچ جو کیے گئے, پھر طلال چودھری خواجہ آصف میدان میں آگے. البتہ رانا ثناء اللہ کی تعریف کرنی چاہیے, اس پہ تنقید جتنی مرضی کریں, لیکن اس نے غیرت کا مظاہرہ کیا. اب علیمہ خان کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہو گیا. علیمہ خان اسٹے اسٹرانگ, پورا سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے, کیونکہ وہ خان کے لیے ایک ڈھال کی طرح کھڑی ہے. قیادت تحریک انصاف کی ٹانگیں کمزور ہیں, وہ بیانیاں نہیں اٹھا سکتے, ٹویٹ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے, اڈیالہ جیل کے سامنے نہیں جا سکتے, بزدل ہیں, کمپرومائز ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, لالچی ہیں, جو کہہ لینے. اب دیکھتے ہیں ایک بزرگ خاتون اس طرح ڈٹ کے کھڑی ہے, انہیں شرم آتی ہے, غیرت آتی ہے, پھر وہ اسے شرمندگی مٹانے کے لیے حملے عمران خان کی بہن پہ شروع کرتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے وہ طلال چودھری جو محسن نقوی کا بایاں ہاتھ ہے, اس نے تحریک انصاف کے وہاں موجود لوگوں پر کل اڈیالہ میں FIR کی دھمکیاں دیں, اور انہوں نے الزام لگا دی انہوں نے حملہ خود کروایا ہے. وہ نورین خان نے بات کی نا, ہمارا مقابلہ بزدل اور کمزور لوگوں سے. راحت اندوری کے شعر بالکل وہی ہے کہ صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے, یعنی صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے, اے خدا دشمن بھی مجھے خاندانی چاہیے. یہ ان دو لائنوں میں راحت اندوری نے جو بات کی ہے وہ اگر آپ سمجھ جائیں کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ علیمہ خان کے خاندان پر, خان کے خاندان پر الزام لگا کہ انڈے انہوں نے خود اپنے اوپر پھینکے. اندازہ کریں, یہ الزام تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ آرمی چیف آصف نواز جنجوعہ کے بھائی شجاع نواز کی کتاب ہے وہ پاکستانی فوج, اس کے اندر لڑائی, اس میں انہوں نے لکھا ہوا کہ فیلڈ مارشل ایوب خان نے جنوری 1965 کے انتخابات میں فاطمہ جناح پر الزام لگا کہ اپنے بھائی قائد اعظم کے ساتھ تعلقات ہیں غیر فطری. اندازہ کریں یہ ذہنی حالت اور نفسیاتی کیفیت اور اخلاقی پستی آج بھی آپ کو نظر آ رہی کہ انڈے خود مارے, خان نے قاتلانہ حملہ خود کرایا, خان کو گولیاں لگی نہیں, بھاوے جناد کی لڑائی, یہ سارے الزامات تو کچھ بھی نہیں ہیں. یہ جو قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی بہن پر یہ کس طرح کے الزام لگاتے رہے, یہ ہیں وہ گھٹیا لوگ. پھر آگے سے جو انہوں نے رکھے ہوئے لوگ, میں وہ مشال یوسفزئی وہ سینیٹر کل بنی ہے ابھی کہ جی علیمہ خان نے اپنے بیٹوں کو خود رہا کروا لیا, ایسے ہی عمران خان کو بھی رہا کروا لیں. وہ بندہ پوچھے آپ وکیل ہیں, شاہ محمود قریشی سمیت 9 لوگوں کو جو عدالتوں نے آزاد کیا کہ وہ وقوع پر نہیں تھے, تو عمران خان کا یہ بھانجا تو تھا ہی چترال میں. اب آپ لوگ ان اسمبلیوں میں, سینٹ میں یہاں پہنچے کس طرح ہیں, جن عمارتوں کو شاید اندر سے کبھی دیکھ نہ سکتے. ایک ان کی کسی کی یہ اوقات نہیں کہ کونسلر بھی بن سکتا ہے عمران خان کا نام اگر نہ ہو. یہ کیا وہاں پہنچ کے 27ویں ترمیم روک لیں گے یا 12 صوبے روک لیں گے؟ لیکن اسی طرح وہ ایک اور خاتون نے بھی ٹویٹ کی جو محسن نقوی نے, یہ سارے ایک جیسے ہیں. یقین کریں نون لیگ کے دیکھیں جو قیادت ہے آل شریف, ان کا تو آپ کو پتہ ہے سیاست ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے. خواتین پہ حملہ, فاطمہ جناح سے لے کر یہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ, ڈاکٹر شینی مزاری, ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں, علیمہ خان ہوں, یہ ہمیشہ خواتین پر, کمزوروں پر حملہ کرتے ہیں. فاطمہ جناح کو بھی جلسوں میں انہوں نے انڈے اور ٹماٹر مارے تھے. پسلیاں توڑنا تو آپ کو پتہ ہے, انڈے اور ٹماٹر بھی. اسی لیے لوگ آج علیمہ خان کو بھی فاطمہ جناح احسانی کیوں کہتے ہیں. اب یہ جو واردات اڈیالہ جیل میں ہوئی, اس میں دیکھیں ایک تو مریم نواز صاحب ظاہر 7 دنوں میں جو سوشل میڈیا پر سیلاب میں ان کے ٹوٹے, معاف کیجیے گا, جو ان کی ویڈیوز آئی ہیں, کلپس آ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ, اس سے تنگ ہیں. عوام کی تنقید ہے, مذاق جھکتے ہیں, سوشل میڈیا نے تنگ کیا ہوا ہے. تو ظاہر کام بھی ان کے ایسے. ابھی سیلاب کے اجڑے ہوئے لوگوں کو دیکھیں جو بجلی کے بل بھیج رہے ہیں, اندازہ کریں ذرا, مطلب لوگ تباہ برباد ہو گئے, گھر بار ان کا سارا پانی میں بہہ گیا. اب انہیں پانی کے بجلی کے بل اتنے بھاری بل, اندازہ کریں. تو لوگ تنقید نہ کریں تو کیا کریں. اب ان کی سہولت کاری جو مریم نواز گروپ کی جو ہو سکتی تھی وہ تو سب کو پتہ ہے, لیکن اصل ذمہ دار ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ ہے. اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی ان کے حوالے ہے, وہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. اور یہ کہنا جی پیچھے سے انڈے لے کر آئے. یہ یاد رکھیں یہ انڈے والا معاملہ اسی طرح جسے خدا نہ خواستہ عمران خان پہ کوئی واردات کریں تو کہیں نہیں اندر سے ہوئی تھی جی. یہ اسی لیے اس معاملے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. بندہ یہ سوال پوچھ رہے, وہ انڈے پیچھے سے لے کے جو آئی خاتون مطلب گھر سے, وہ کیا علیمہ خان سے سوال فیسا غورس مسئلے پوچھنے ہیں یا الجبرے پوچھنے ہیں؟ وہ کیا وزیر اعلیٰ ہے, MNA ہے, کسی لگے سوال پوچھنا ہے؟ جی مجھے سوال کیا سوال پوچھنا ہے آپ نے علیمہ خان سے؟ پوچھے ذرا مریم نواز سے جا کے سوال, وہ آپ کو بتائے, جواب دے گی آپ کو. پھر خواجہ آصف نے بھی اپنا رونا شروع کر دیا, جی میرے اوپر بھی سیاہی پھینکی, نواشی کو بھی جوتے مارے. اب بھائی ان دونوں واقعات میں مذہبی لوگ تھے جنہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگا کے جوتے مارے ہیں.
تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر کا تو کوئی کام نہیں تھا اس میں. طلال چودھری بھی کہہ رہے ہیں ان کی تربیت ٹھیک نہیں. بندہ پوچھے بھائی تمہاری جو پھینٹی لگی وہ لاتے بازو توڑ کے لوگوں نے این گین کیا, اس لڑکی کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ گھر سے باہر پھینکا, اب اس میں تحریک انصاف کا کیا لینا دینا تھا؟ یا پرویز رشید کی جو ویڈیوز آئی تھی, یا مریم نواز کے موبائل میں فحش ویڈیوز میں تحریک انصاف کے لوگوں کا کیا لینا دینا؟ مریم نواز کے اوپر بھی جتنے بھی واقعات آپ سنتے ہیں یہ پیپلز پارٹی کے دور کے بنے ہوئے ہیں. جس طرح 1999 میں مشرف نواز شریف اور شہباز شریف جب جیل میں تھا تو ان کے ساتھ صحافیوں کو لے کے جاتا تھا, وہاں نواز شریف کے جنسی کھلونے, ادویات, واٹر بیٹر ایسی چیزیں آپ کو نظر آئی. اب ان چیزوں سے تحریک انصاف کا کیا ہے؟ وہ تو دور میں تھے ہی نہیں. آپ اخبارات کھول کے دیکھیں, عمران خان نے تو نواز شریف کو جوتا مارنے کی مذمت کی تھی, غیر جمہوری رویے کی, اور بعد میں وہ نکلے بھی چابی والے. تو یہ اس وقت یہ تمام حالات آپ کو بتانے کا سارا مقصد یوم دفاع بھی ہے. پاکستان کی نوجوان نسل کو یہ ساری باتیں پتہ ہونی چاہیے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں, آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں تاریخ, مجھے پتہ ہے. جب آپ یہ چیزیں سمجھتے ہیں, آج کے حالات میں دیکھتے ہیں, تو یہ اسی کو تو شعور, اسی کو تو عمران خان کہتا ہے کہ 1971 میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا جو آج آپ کو ہر چیز کا پتہ چل رہا ہے. تو یہ وی لاگز, یہ جو آپ اخبارات دیکھتے ہیں, پوسٹ دیکھتے ہیں, ان سے آپ کو یہی تو شعور ملتا ہے کہ کیا کیا آپ کے ساتھ ہوتا رہا اور کیا ہو رہا ہے, تاکہ آئندہ ہونے سے روکیں. اللہ کرے گا انشاءاللہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ اسی طرح جاگے گی, کیونکہ مجھے مستقبل آگے جو بڑا جو ہے نا وہ دور جو نظر آ رہی چیزیں وہ کچھ اور نظر آ رہی ہیں. لیکن اللہ سے دعا ہے ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے, اور معجزات اللہ کے اختیار میں انشاءاللہ اس میں بہتری ضرور آئے گی. امید کا دامن ہم چھوڑتے نہیں, اللہ سے دعا مانگتے رہتے جب تک اللہ نے خان کو زندگی دی ہے. بالکل ایک امید پاکستان کے لیے موجود ہے کہ انشاءاللہ بہتری ہوگی. تو اس پر ڈٹے نے دعا کیا کریں. ساتھ آج عید میلاد النبی بھی آپ منا رہے ہیں, اس پہ خصوصی دعا کریں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.